अस्सलाम वालेकुम, बैलेंस में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर उर्वा इलाही और मेरे साथ मौजूद हैं हबीब अकरम और अकबर बाजवा। आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे ट्रंप के पैगाम से, जिसमें उसने ईरान को ख़बरदार किया है कि अगर पुरअमन मुज़ाहिरीन के ऊपर सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहीं और कत्ल किया गया तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा। वी आर लोडेड, वी आर लॉक्ड एंड रेडी टू गो। साथ ही साथ हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे आगे जाके कि यमन तनाज़ा जो है वो किस मोड़ पर है, और साथ ही हम देखेंगे कि ताइवान और चाइना के दरमियान में जो कशीदगी है वो जो मज़ीद बढ़ रही है, और जापान का उस हवाले से क्या स्टांस है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हबीब साहब, ईरान में अब एहतजाज जो है महंगाई के ख़िलाफ़ वो 6ठे रोज़ में दाखिल हो गया है और 6 अमवात अब तक रिपोर्ट भी हुई हैं। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से जो पैगाम है, ये जो धमकी है, इसको अब कैसे लेना चाहिए? क्योंकि ईरान ने तो बहुत सख्त रिस्पॉन्स दिया है। ईरान ने कहा है कि इससे ख़ित्ते में कशीदगी भी बढ़ेगी और अमरीकी मुफादात को भी नुकसान पहुँचेगा। पहले तो ईरान के अंदर का जो मामला है ना, उसको समझ लें कि क्या ये पहले जैसे प्रोटेस्ट्स की तरह एक नया एहतजाजी मुजाहरा है या बाकायदा तौर पर इसके अंदर कुछ मुख्तलिफ शक्ल पाई जाती है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि 2008-9 में भी हुआ था, उसके बाद 2022 में वो जो मोहतरमा अमीनी थी उनकी वो मौत हो गई थी पुलिस कस्टडी में। उसके बाद भी बहुत बड़े मुजाहरे हुए थे और अब भी बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। तो क्या वाकई ये रजीम के ख़िलाफ़ एक ऐसा मुजाहरा है जो रजीम को चेंज करने की सलाहियत रखता है, या ये ऐसा मुजाहरा है जो महज कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि या तो पहले इससे ना हो चुके हों तो फिर हम ये कहें कि ईरान में एक अनयूजुअल बात है। ईरान में एक ये आम बात है, अगर हम हर 2-3 साल बाद वहाँ पे एक मामला जो है वो बन जाता है और उसमें लोग रजीम के ख़िलाफ़ निकल आते हैं, उसमें नारे भी लगते हैं और रजीम को हदफ तनकीद भी बनाया जाता है और रजीम भी उतनी ब्रूटल हो जाती है वहाँ। ये भी एक अपनी जगह फैक्ट है। ये जो मुजाहरे हैं मौजूदा, अब इनकी तह में जो चीज़ कार फरमा है वो है मुआश, यानी लोगों के पास पैसा नहीं है। $1 वहाँ पर 14 लाख रियाल का हो चुका है। तो जब इतनी सूरत बिगड़ चुकी हो कि 10,000 रियाल की एक रोटी हो छोटी सी और 40-45 हज़ार रियाल तक मुख्तलिफ क्वालिटी की रोटियां पहुंच रही हों, तो आम आदमी का जीना आप समझ सकते हैं कि कितना बहाल हो चुका होगा। इन्फ्लेशन 50% हो, यानी आज एक जो चीज़ खरीदी है वो 6 महीने बाद 25% और अगले 6 महीने बाद 25%। भाई तनख्वाहें तो इस तरह नहीं बढ़ती, फिक्स इनकम तो इस तरह नहीं बढ़ती, बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बड़ी महदूद हो गई हैं। जब ये सारी सूरत हाल हुई है तो वहाँ पर नेचुरली लोगों का मायूस होना एक फितरी बात है। लेकिन इस मुजाहरे में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो एक चीज़ मुख्तलिफ है, वो है तेहरान के बाज़ार बुज़ुर्ग के ताजरों की इसमें शिरकत। तेहरान का बाज़ार बुज़ुर्ग, जिसे अब ग्रैंड बाज़ार भी कहा जाता है, वो बाज़ार है जिसको हमेशा से ये समझा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट और कंजर्वेटिव बाज़ार है। यानी जब बादशाह के ख़िलाफ़ वहाँ पर अहमद रज़ा शाह के ख़िलाफ़ जब तहरीक चली थी तो बाज़ार था जिसने दरअसल मज़हब का साथ दिया था, आयतुल्लाह का साथ दिया था और आयतुल्लाह ख़मीनी को सपोर्ट किया था, और उसी की सूरत में वो इनकलाब आया था। जब भी बाज़ार बुज़ुर्ग के अंदर कोई वहाँ पर एक बेचैनी हलचल की कैफियत होती है तो फिर आप कह सकते हैं उसको संजीदगी से ले सकते हैं, उसे दूसरे मुजाहिरीन से अलग कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी मुजाहिरे हुए वो नौजवानों के थे, वो ख़वातीन के थे, और वो ख़ास तौर पर वहाँ का हिजाब एक इशू था, शदीद सज़ाएँ इशू थी, ये सारी चीज़ें थी। अब जो हो रहे हैं ये खालिस्तन मुआशी हवाले से हो रहे हैं, गोया इसमें कोई नज़रियाती पहलू मौजूद नहीं है। यानी ये नहीं कहा जा रहा कि जी मैंने हिजाब लेना है या नहीं लेना, हिजाब कोई ले रहा है या नहीं ले रहा, उसके ख्यालात कोई भी हैं, लेकिन उन सब को इन्फ्लेशन का सामना मुश्तरका तौर पर करना पड़ रहा है। तो गोया एक आप यूँ कहिए कि एक कंसंट्रेशन, एक पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन बन गया है या पॉइंट ऑफ कंसेंसस बन गया है ऑल अक्रॉस द सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो बेसिकली हबीब साहब एक ऑब्जेक्टिव इशू है, इसका किसी किस्म की बाइसनेस से ताल्लुक अच्छा, नहीं है। एक तो ये हो गया, लेकिन इसके साथ देखिए ये जब भी इस तरह की कोई सूरत होती है, तो जैसे ईरान में जब 1979 का इनकलाब आया था तो वहाँ पर उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त भी बाज़ार बुज़ुर्ग यानी ग्रैंड बाज़ार के लोग थे और उनके साथ वो लोग थे जो लेफ्ट लीनिंग रखते थे, ठीक है, और वो इकट्ठे हो गए थे। लेकिन जब इनकलाब की असल शक्ल सामने आई या इनकलाब की आखिरी शक्ल जब सामने आई तो वो खालिस्तान एक मजहबी इनकलाब बन गया।
تو جب بھی مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو یہ کہنا کہ اس کا نظریاتی کریکٹر کیا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا نہیں، مجھے ایسا لگا جیسے ڈاکٹر صاحبہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یا پوچھنا چاہ رہی ہیں، میرے ذہن کے اندر بھی ایک چیز جو ایک وہم کہہ لے جائے، ایک شک جو ابھرتا ہے وہ یہ کہ یہ اتنا آرگینک نہیں ہے جتنا. یہ بالکل ٹھیک ہے معاشی مسئلہ ہے، لیکن معاشی مسئلہ کریٹ کس نے کیا ہے؟ ایران کا، امریکہ نے کیا. جو پہلے اٹیکس ہوئے تھے اسرائیل نے جو کیے، اس وقت بھی یہ بات چلی تھی کہ رجیم چینج چاہتا ہے امریکہ یہاں پہ کہ نہیں چاہتا. وہ بچت تھوڑی سی ہو گئی. ابھی بھی ایک دنیا بھر میں اسپیکولیشن تو یہ ہے کہ امریکہ از بیہائنڈ دیٹ، اینڈ اسپیشلی وین ڈونلڈ ٹرمپ سیز کہ یہاں پر ہم برداشت نہیں کریں گے، وی آر ریڈی لاکڈ اینڈ لوڈڈ، اور آ رہے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. سو دیئر فور دیکھیے یہ ایران کے بارے میں یہ بات پہلی دفعہ نہیں ہو رہی. جب بھی وہاں پر مظاہرے ہوتے ہیں تو 2 3 4 ملکوں کی طرف سے پکے بیانات آتے ہیں، تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے. اور نو ڈاؤٹ امریکہ نے کبھی یہ اپنی نیت نہیں چھپائی کہ ہم اس رجیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل نے کبھی نہیں چھپائی. ایون بعض عرب ممالک ہیں جو ذرا کھل کے نہیں کہتے لیکن وہ بھی اس رجیم کو پسند نہیں کرتے. یورپ میں متفقہ طور پہ تقریباً اس رجیم کے خلاف ایک یکسوئی پائی جاتی ہے. تو یہ تو اپنی جگہ فیکٹ ہے. یہاں پر اب اس جب بھی مظاہرے ہوں گے، کوئی بھی مظاہرے ہوں، خواہ وہ کسی سخت قانون کے اگینسٹ ہوں یا وہ معاشی معاملات پر احتجاج ہو، جو بھی صورت ہوگی وہ ہوگی تو رجیم کے خلاف. اچھا اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں بعض ویڈیوز میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ اس میں جو رہبر ہیں وہاں کے، وہ خامنائی صاحب، ان کی تصویریں جلائی جا رہی ہیں. اچھا پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ مشہد میں گورنمنٹ کی بلڈنگز جلائی جا رہی ہیں. اچھا گورنمنٹ کی بلڈنگز جلانے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرانا جھنڈا لے کے آ گئے ہیں. اس جھنڈے پہ تو اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، ایران کے موجودہ جھنڈے پہ. جو پرانا جھنڈا تھا اس پہ ایک غالباً شیر کی یا کسی اور چیز کی تصویر بنی ہوئی، تو وہ سامنے آ جاتا ہے. تو جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو نظریاتی جہد جو ابتدا میں نہیں تھی، اس کے ماننے والے لوگ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس کو سپورٹ کریں. تو اس میں فرق صرف یہ ہے اس دفعہ کے مظاہروں میں اور ماضی کے مظاہروں میں کہ جو بازار بزرگ کے تاجر ہیں وہ اس میں شامل ہیں، بلکہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور پہلی دفعہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور بازار کے لوگ بھی ساتھ ہیں. اچھا حبیب صاحب، اب ایران کے صدر نے تو کہا ہے کہ ہم معاشی جو بدحالی ہے اس کی رسپانسبلٹی بھی قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بس عوام سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پرامن رہیں، آپ احتجاج کریں، آپ کا حق ہے، لیکن آپ تشدد کا راستہ نہ اپنائیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے آفیشلز کو کہ آپ کسی بیرونی عنصر کو اس کے لیے رسپانسبل نہ ٹھہرائیں. مطلب جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہر چیز امریکہ ہی کرا رہا ہے، امریکہ کرا رہا ہے، لیکن جیسے باجوہ صاحب نے کہا کہ اٹس ناٹ دیٹ آرگینک. اگر آپ کسی ملک پہ مطلب دہائیوں تک سینکشنز لگاتے ہیں، آرگینک نہ ہونے کا کیا جواز ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں ہم آرگینک اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ آرگینک نہیں ہے، اٹس ناٹ سم تھنگ جو کہ یعنی آپ کہہ لیں کہ وداؤٹ اینی ریزنز ہوا. یہ آپ اتنے عرصے تک کسی ملک پہ جب سینکشنز لگاتے ہیں، اس کو جان بوجھ کے پوری دنیا میں آئسولیٹ کرتے ہیں، تو یہ اکنامک کرائسس آنا یہ تو انیویٹیبل ہے. تو ایران بھی اب وہی سفر کر رہے ہیں. یہ جو انقلابات ہیں نا، اور انقلابات کے ذریعے جو حکومتیں وجود میں آتی ہیں ان کو تسلیم کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا، یہ مذاق کی بات نہیں ہے کہ ایک ملک کا جمع جماعت سسٹم تلپٹ کر دیا جائے اور آپ ویسٹ فیلین سسٹم کے اندر انقلاب کی توجیحات پیش کریں اور پھر ایک ایسا انقلاب جو آپ یہ کہیں کہ یہ ایکسپورٹیبل ہے. اچھا تو یہ نہیں چلتا. دیکھیے یہ دنیا ایک الگ دنیا ہے. یہ دنیا کا معاملہ اگر پہلی جنگ عظیم سے قبل ہوتا تو شاید کچھ اور ہوتا. ابھی سب ایران کا انقلاب بھی تو بنیادی طور پہ جو اس کی اصل شکل تھی وہ تو ہائی جیک ہو گیا نا. دیکھیے جو بھی علی شریعت ہی رہتے تو یہ معاملہ تو نہ ہوتا جو یہاں وہ ہائی جیک ہوا. تو پھر ایک الگ معاملہ ہے نا، اب تو شکل بن گئی نا اس کی. دیکھیے یہ جو پیپلز ریپبلک آف چائنا، جس آج ہمارا جو چائنا دوست ہے، اس چائنا میں انقلاب کب آیا تھا؟ اس چائنا میں انقلاب 1949 میں آیا تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد. اور اس کو پہلی بار کب کنسیڈر کیا گیا کہ یہ واقعی یہ ہے چائنا، تائیوان چائنا نہیں ہے؟ 1970s میں. یہ صورت ایسی نہیں ہے جب آپ ویسٹ فیلین سسٹم جو اس وقت سو کالڈ رول بیسڈ ہے، یہ مکمل طور پہ رول بیسڈ نہیں ہے لیکن اس کا ایک پاور کا پیرامڈ ہے. اس پیرامڈ میں رہنے کے اپنے طریقے اور ان طریقوں کے ساتھ ہی دنیا اس طریقے کے ساتھ ہی ہر ملک کو چلنا پڑتا ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے دور رہ جائیں. تو ایران نے جو کچھ کیا ہے، ایران نے سب سے پہلے دیکھیے، جب آپ خلیج میں بیٹھ کے یہ نعرہ لگائیں گے لا شرقیہ لا غربیہ انقلاب اسلامیہ، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بظاہر بڑا دلکش نعرہ ہے نوجوانوں کے لیے، لیکن اس نعرے کو جب آپ پولیٹیکلی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ پوری خلیج، پورے عرب ممالک کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو یہ جو رول بیسڈ سسٹم ہے، یا جو بھی آپ اس کو کہیں، آپ اس کو ڈکوسلا کہہ لیں، اچھا کہہ لیں، برا کہہ لیں، یہ ڈیبیٹ تو فلسفیانہ سطح کی ہے، عملی سطح پہ آپ کو نہیں ممکن نہیں ہے. لیکن حبیب صاحب، یہ جو ریزن ہے اکنامک کرائسس، مطلب جتنی بھی ریولوشنز ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، میجورٹی کا جو روٹ کاز ہوتا ہے وہ اکنامک کرائسس ہی ہوتا ہے. اور اب وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں ایک تو آپ دیکھ لیں کہ ریلیجیس آپ کہہ لیں کہ فنڈامنٹلزم، اور دوسری طرف اکنامک کرائسس. کیا یہ چیزیں مل کے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گی؟ فردر ایگریویٹ ہوگی سچویشن؟ دیکھیے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ ہوگی، اب یہ رکے گی نہیں، یہ رکے گی نہیں، کیونکہ اس میں اب ایک بات بڑی کھل کے ایران میں بھی ہو رہی ہے اور باقی دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ امام خامنئی، جو ان کے رہبر جو ہے خامنئی، وہ بیسیکلی آخری سہارا ہے اس نظام کا، یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ ہی از دا ون جو ہوز رننگ دا شو، کالنگ دا شاٹس، اور انہی کے کہنے پہ پاسداران انقلاب ان کے تابع ہیں، فوج ان کے تابع ہے، سسٹم انہوں نے جوڑا ہوا ہے. تو ان کے بعد شاید یہ سسٹم آگے نہیں چل پائے گا. تو یہ جو آپ کو مظاہروں کی بار بار ایک نظر آتی ہے نا کہ ایک موج اٹھتی ہے اور اس بند پہ آ کے سر ٹکراتی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو معاشی مسئلہ ہے یہ زیادہ ٹیڑھا ہو جائے گا. صحیح. اچھا حبیب صاحب، اب ہم دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. ہم جو سمجھ رہے تھے کہ سعودیہ اور یو اے ای کے درمیان میں معاملات اب سیٹل ہو گئے ہیں، الٹیمیٹم تھا 24 آورس کا، اور یو اے ای نے بھی کہا تھا کہ ہم اپنی فورسز کو پل بیک کر لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اب جو ایک نیا اعلان آیا ایس ٹی سی کی طرف سے، جو کہ پارٹ آف گورنمنٹ الائنس ہی ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم جو سیزڈ علاقے ہیں ان کو ہم ان سے انخلا نہیں کریں گے، وی ول اسٹے دیئر، لیکن ہم الاؤ کریں گے سعودی لیڈ جو فورسز ہیں گورنمنٹ کی کہ وہ اپنے آپ کو ڈپلوائے کر لیں آ کر بارڈرس کے اوپر الانگ سعودیہ، تاکہ وہ جو سعودیہ کا کنسرن تھا کہ ہماری ریڈ لائن ہے ہماری سیکیورٹی، تو ہم یعنی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کنسرن ہے پھر یہ نلیفائی ہو جائے گا، پھر سعودیہ کا یہ کنسرن نہیں رہے گا when they themselves can deploy their forces along the border. جہاں پہ یہ لڑائی ہو رہی ہے نا، اس کو اگر آپ نقشے کو دیکھیں نا، تو جسے حضرموت کا علاقہ کہا جاتا ہے. حضرموت وہ علاقہ ہے جو آپ یوں کہہ لیں کہ براڈلی اگر اس کو تھوڑا براڈ کریں تو اس کا کچھ حصہ سعودی عرب میں اور کچھ حصہ عرب میں، کچھ حصہ یمن میں. دوسرا جو ربع الخالی، جہاں پہ زیادہ تر آپ یوں کہیے کہ پیٹرول ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے. تو وہاں پہ سیکورٹی کنسرنس تو سعودی عرب کے ہوں گے کہ جیسے ہی وہاں پر کوئی بھی چیز ایسی ہو جو پلانڈ نہ ہو یا پریڈکٹ نہ کی جا سکے، وہ سعودی عرب تو اس پہ پریشان ہوگا. دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اس کی جگہ وہ پریشان ہوگا. اب پہلے سعودی عرب کی پریشانی تھی کہ حوثی وہ چونکہ کلوز ٹو شیعہ تھے اور اس وجہ سے حوثیوں کے اوپر سعودی عرب کے تحفظات تھے. لیکن ایس ٹی سی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے، مسلکی اعتبار سے یہ قریب ہے. اچھا، حنابلہ ہیں، تو جب حنابلہ اس طرح کی، مطلب حنابلہ سعودی عرب میں بھی موجود ہیں، وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، لہٰذا وہ ایک ہی سوچ کے پروردہ ہیں، یا معمولی سی ڈائمنشن مختلف ہوتی ہے. سوشیو اکنامک مسئلہ زیادہ، سوشیو اکنامک مسئلہ وہاں پہ زیادہ ہے. اب سعودی عرب کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ اس کو آگے بڑھنے دیتا ہے تو وہ لوگ اگر یہ بات مان لی جائے، سعودی عرب یہ مان لے کہ ایس ٹی سی نے جن علاقوں پہ قبضہ کیا ہے یا جن علاقوں میں اس نے اپنا پاؤں جما لیا ہے، وہ جو سرحد کے ساتھ ساتھ علاقے ہیں وہاں پہ سعودی لیڈ فورسز آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ دوسری طرف بھی ہے نا، دوسری طرف ساحل بھی لگتا ہے. اب جو ساحل ہے اس کو کون گارڈ کرے گا؟ کیا اس کو بھی سعودی فورسز گارڈ کریں گی؟ تو سعودیہ کا ایک کنسرن تو ختم ہو سکتا ہے کہ امیڈیٹلی کوئی انفلٹریشن نہ ہو، لیکن اس طرف سے اگر مسلسل اسلحہ انہیں آ رہا ہو تو کتنی دیر تک یہ وعدہ وفا کریں گے؟ تو پھر نمبر 1. نمبر 2، جو وہاں پر ایک اگرچہ اس کو پیچ ورک ہی کہا جاتا ہے، وہ جو جوڑ جاڑ کے ایک حکومت بنائی ہوئی ہے، اس حکومت کا ہی ایک عضو ٹوٹے
اور ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لے اور کہے کہ میں اس حکومت کا حصہ ہوں، تو اس حکومت کی حیثیت کیا رہ گئی؟ اس کا مطلب ہے وہ تو اس کے آپشن پہ جا پڑی نا. جب اس کے آپشن پہ جا پڑے گی تو سعودی عرب کے لیے بھی قابل قبول نہیں، یہ ایک بڑا پولیٹیکل ڈیفیٹ ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ اب وہاں سے یو اے ای نے تو اپنی فورسز وڈرا کر لی. ویسے بھی وہ تھوڑی سی تھی، مطلب وہ بیسیکلی اسپیشلائزڈ گروپ تھے، وہ اس طرح تو نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑی فورس تھی. ویسے بھی سیکیورٹی پیکٹ جب ختم کر دیا تو انہوں نے اچھا، اب جب انہوں نے فورس اپنا جو بھی پریزنس وہاں سے وڈرا کی ہے، تو اب سعودی عرب کے لیے یہ بھی سوچنا ہے کہ اب انہوں نے اگر وڈرا کیا ہے، کہیں اب بھی مسلسل پیسہ تو نہیں ادھر آتا رہے گا. کیونکہ یو اے ای کا جو کریکٹر ہے عام طور پر تو وہ آؤٹ آف کانفلکٹ رہتا ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھیں کہ وہ کانفلکٹ کے بیچ سے اپنا پیسہ بنا لیتے ہیں. سوڈان میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ایک فیکشن کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کا سارا سونا جو انلیگلی مائن ہوتا ہے وہ وایا دبئی وہاں سے اس کے بعد چلا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح یمن کا معاملہ ہے. یمن میں اتنی بڑی تعداد میں گاڑیوں کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اب تک ان کی فورسز کا نمبر نہیں بتا سک رہے، اور خود یو اے ای کہتا ہے کہ ہماری فورسز جو تھی وہ بیسیکلی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہی تھی. تو اینٹی ٹیررسٹ کے لیے کوئی بہت بڑے ڈویژن اور ویسے بھی ان کے پاس ڈویژن کے حساب سے فوج تو نہیں. تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ جو ایشو ہے یہ ایکچولی سعودی عرب کو تنگ کر رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ سعودی عرب تھوڑا سا اوور سینسٹیو بھی ہے یمن کے معاملے پہ. اگر یمن کے معاملے میں مسقط کو ساتھ ملایا جائے، جس کا بارڈر اس کے ساتھ لگتا ہے، یمن کے ساتھ لگتا ہے، اور پھر دوسرے مسلمان ملکوں کو شاید ساتھ ملا کے کچھ سچویشن کو امپروو کیا جا سکتا ہے. لیکن سعودی عرب کی پالیسی یہ رہی ہے کہ عرب کا جو معاملہ ہے، پرٹیکولرلی یمن کا معاملہ، وہ عرب سے باہر نہ جائے. صحیح. اور جتنا بھی رہے اس میں جو بھی انوالو ہو وہ سعودی لائن ٹو کرے. دیکھیں نا، جو محمد بن سلمان ہیں، جو ولی عہد ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان، بیسیکلی یمن پر انہوں نے ہی حملے کا آغاز کیا تھا نا. اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بہت مختصر جنگ ہوگی، ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ جب دوسرے ملک میں انٹرونشن ہوئی تو معاملہ پھیلتے پھیلتے تقریباً اب 10 سال ہو چکے اس کو. اور یو اے ای اب اپنا ساتھ ساتھ الگ انٹرسٹ بھی پرسو کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایون لیبیا میں بھی ان سب کی مطلب آپ کو انوالومنٹ نظر آتی ہے آن دیئر اون لائنز. یو اے کی اپنی ایک ایوریس ہے. ہاں، اور وہ باقاعدہ یہ جو حبیب صاحب سوڈان والی بات کر رہے تھے، یہاں بھی یمن، باب المندب اور سارا وہ جو سی روٹس ہیں، وہ اس کی وجہ سے یو اے یہاں پہ گھسا ہوا ہے. ایون پاکستان، آپ یہ دیکھیے کہ جتنی یہاں پہ رپورٹس آتی ہیں کہ لوگوں نے یہاں سے جو پیسہ منتقل کیا ہے وہاں پہ، میں تھوڑا سا مجھے ڈومیسٹکلی وہ کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں پہ بھی ایک یو اے کے اعتبار سے وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہمارا، قرض بھی دیتے ہیں ہمیں، وہ سب معاملہ اپنی جگہ پہ. لیکن یہ کہا جانا شروع ہو گیا ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے اندر کہ یو اے یہاں سے کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جس کے پیچھے محسوس یوں ہوتا ہے کہ یو اے ہے تاکہ یہاں سے انویسٹمنٹ نکلے اور دبئی اور ابو دھابی میں جا کے وہ کریں. وہ ڈومیسٹک ہے، لیکن میں اوور آل اس کو اسٹچ سے کہہ رہا ہوں کہ اوور آل ان کی جہاں جہاں بھی انوالومنٹ ہے یو اے کی، دیٹ از بیکاز نیوم، وہ جو ایم بی ایس کا جو پروجیکٹ ہے. اچھا، سعودیہ کے ہاں بھی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے کے پیچھے یو اے ای ہے تاکہ وہ دبئی کا کسی طور متبادل نہ بن سکے. تو اب دیکھیے نا، اب وہاں پہ جب اتنے بڑے بڑے اسٹریٹجک انٹرسٹ انوالو ہو جائیں گے تو پھر سارے ملک کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کریں. اور پھر وہاں چونکہ فیفڈمز ہیں، شیخڈمز ہیں، کنگڈمز ہیں، تو وہاں پر پالیسی میکنگ کو بہت انسٹیٹیوشنلائز تو ہوتی نہیں. خیر، اب تو کئی ایسے ملک بھی ہیں جہاں بظاہر جمہوریت ہے، وہاں پہ بھی انسٹیٹیوشنلائزڈ پالیسی میکنگ نہیں ہوتی. تو وہاں پہ تو بالکل یہ آؤٹ آف کوشچن ہے. تو لہٰذا شہزادہ محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ ان کا فائنل سے یمن میں رہے. صحیح. تو اس کے لیے اب وہ ان کے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آگے ان کے راستے شاید ابھی مشکل ہوں گے، کیونکہ جب تک یہ ڈپلومیٹک اس کا سولوشن کہیں نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ یمن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. صحیح. اچھا حبیب صاحب، اب اس سے پہلے کہ مزید ہمیں دیر ہو، تائیوان کے ارد گرد ہم نے دیکھا کہ چائنا نے ریسنٹلی بہت ایکسٹینسو فوجی مشقیں کی. اس کے بعد بہت سے شکوک و شبہات نے بھی جنم لیا، اور اسپیشلی ویسٹ نے اور جاپان نے اپنے کنسرنس شو کیے ہیں. ایک تو انہوں نے کنڈیم کیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ چائنا کی اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے خطے میں انتشار پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، انسٹیبلٹی کی طرف جائے گا خطہ.
اور جاپان میں جو تکائچی ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تائیوان کی طرف چائنا کوئی بھی مطلب کوئی بھی ایکشن لیتا ہے, کوئی اٹیک کرتا ہے, کیونکہ چائنا نے ریسنٹلی کہا تھا کہ ری یونیفیکیشن جو ہے ہماری وہ تو انیویٹیبل ہے دونوں پارٹس کی, ٹھیک ہے. تو ایسی اسٹیٹمنٹ کے بعد جاپان میں تکائچی شی جن پنگ نے کہا تو اس کے بعد تکائچی نے یہ کہا کہ یہ جو واقعہ ہے بیسکلی اٹ از اباؤٹ جاپان سروائیول تھریٹ, ٹھیک ہے. تو جاپان کی پوری جو ایک سروائیول ہے وہ اس چیز پہ تھریٹنڈ ہو جائے گی اگر چائنا ایسا کوئی بھی ایڈونچر کرے گا. دیکھیے یہ ساری چیزیں ایک ویکنس کا مظاہرہ کرتی ہیں اور چائنا کے پارٹ پہ ایک اسٹرینتھ کا مظاہرہ کرتی ہیں پولیٹیکلی. اگر ہم اس کو دیکھیں, آپ ذرا گلوب کو سامنے کریں, ساؤتھ چائنا سی مرکز ہے اس وقت امریکن ایکٹیویٹیز کا, یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ کوڈ کی ایکٹیویٹیز کا, ٹھیک ہے. اور ساؤتھ چائنا سی میں ہی یہ تائیوان کا آئی لینڈ ہے. اب تائیوان کے آئی لینڈ کو چین نے پچھلے ہفتے میں بالکل اس کو بلاک کر کے دکھا دیا بالکل کہ جناب ہم جب چاہیں یہ کر سکتے ہیں, اور انہوں نے ایسے بم برسائے, ایسے میزائل پھینکے جو اس کے اوپر سے ہوتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے, لاک کر کے دکھا دیا کہ سارے ٹارگیٹس یہ ہیں, تو لہٰذا اب آپ اس کو لے تو نہیں سکتے. اب اصولاً یا کیا چائنا نے یہ چیز کسی انسائٹمنٹ پہ کی تھی؟ ایسا تو نہیں تھا. کوئی چائنا کو تو انگیخت کسی چیز نے نہیں کیا, ایسی کوئی ایکٹیویٹی نو ڈاؤٹ ہوئی, لیکن وہ کافی ڈسٹینس پہ ہوئی تھی, یعنی پہلے ہو گئے تھے, امریکہ کے کچھ جہاز وہاں پہ گئے تھے. جب چائنا نے یہ کام کیا ہے تو اس کے بعد عملاً ہونا ہی چاہیے تھا کہ کوڈ کا جو سسٹم ہے وہ اپ گریڈ ہوتا, وہ کوئی اپنی مشق کر کے, اپنی ایکسرسائز کر کے اس کا جواب دکھاتا, ٹھیک ہے. وہ تو ابھی تک ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. امریکہ کی طرف سے بس ایسی ہلکی سی تشویش کا مظاہرہ ہوا اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی. حبیب صاحب اس میں ایڈ کر دوں کہ امریکہ مسلسل ان کو اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے. $11 بلین کا اسلحہ امریکہ نے تائیوان کو پرووائڈ کیا, حالانکہ تائیوان کو کسی بھی ملک نے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ ریکگنائز نہیں کیا ہوا. جی, اب کوڈ کو بھی اس نے بیک برنر پہ ڈالا ہوا ہے نا پچھلے کچھ عرصے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اچھا, اب آپ ذرا دیکھیے کہ وہاں پر کیوں اسلحہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے, کہ اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو چپ بنتی ہے وہ سب سے بڑے کارخانے تائیوان میں لگے ہوئے ہیں. اگر آپ وہاں سیمی کنڈکٹر کی انڈسٹری کو تائیوان میں اگر نقصان پہنچتا ہے تو اس کا براہ راست اثر چین کی, معاف کیجیے گا, امریکہ کی ٹیکنالوجیکل ہیجمنی پہ آتا ہے. تو لہٰذا اس کو گارڈ تو کیا جا رہا ہے, لیکن اس کو ملک کے طور پر تسلیم بھی نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے, اسے پیسے لے کے اپنی ہی انڈسٹری کو, اپنے ہی انٹرسٹ کو واچ تو کیا جا رہا ہے, اس کو تو سب کچھ کیا جا رہا ہے, لیکن تائیوان کو کوئی ایسی حیثیت نہیں دی جا رہی کہ جہاں وہ کسی ملک کے ساتھ بات چیت آگے بڑھا سکے. اب اس کو میرا خیال 8-10 ملکوں 11 ملکوں نے تسلیم کر رکھا ہے, جس میں سب سے نون ملک گوئٹے مالا ہے, باقی تو ہے ہی کوئی نہیں. تو اب ایسی صورت میں یہ جو ایکسرسائز ہوئی ہے اور یہ جو تائیوان پہ چائنیز ریٹرک جو ٹریڈیشنل ہے اس کو تھوڑا سا اس کو والیوم اس کا اپ ہوا ہے, تو دراصل یہ کوڈ کی موت کا بھی اعلان ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ کوڈ کی طرف سے کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, کوڈ کی طرف سے کوئی سمندر کے اندر فضا میں کہیں کسی قسم کی کوئی چیز آگے نہیں بڑھی, کوئی ریسیپروکیشن نہیں ہے کہ وہ بھی اپنی پاور شو کرتے. ٹھیک ہے کہ آپ اپنی پاور شو کریں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سم ہاؤ جو چین کا کلیم ہے تائیوان کے اوپر وہ اس کو دنیا اس کو لیجیٹمائز کر رہی ہے. اور چین نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ ایون ٹیکنگ دا ملٹری ایکشن از آن دا ٹیبل. جی, پہلے چین یہ نہیں کہتا تھا, پہلے چین کہتا تھا کہ ہم ویٹ کرتے ہیں, اب چین یہ نہیں کہتا. چین نے کہا کہ ہماری جو فوجی مشقیں وہ بیسکلی ایک وارننگ ہے سیپریٹسٹ جتنے بھی عناصر ہیں ان کے لیے بھی, اور جو بیرونی مداخلت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں اب تائیوان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ون چائنا پالیسی ہے وہ اب اس طرف جائے گا. انہوں نے کہا ہے, کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم ون چائنا پالیسی کو پرسو کر رہے ہیں. بالکل. تو اب ون چائنا پالیسی پہ امریکہ ابھی ظاہر کھنڈت ڈالے گا, معاملہ آگے بڑھے گا, کیونکہ ونس اٹ از ڈن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کا ٹیریٹوریل کلیم صرف انڈیا پہ رہ جائے گا. ہانگ کانگ اس کے پاس آ گیا,
جو آلریڈی جو پہلے انگلینڈ کے پاس تھا، تائیوان جو انڈیپینڈنٹ تھا وہ بھی اس کے پاس آ جائے گا، تو صرف اور صرف اروناچل پردیش، صرف ایک کلیم اس کا ٹیریٹوریل کلیم رہ جائے گا۔ انٹرسٹنگ، تو یہ بھی آپ ذرا غور کریں نا کہ آپ کا مطلب اس کے بعد ادھر کو آئیں گے۔ اگر اب تائیوان کو اگر آپ سلپ اوے کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں، تو اس کے بعد انڈیا کا کیا بنے گا؟ یہ بھی ایک سچویشن بن جائے گی۔ ٹھیک، تو پھر ہم بدلتے ہوئے حالات پہ نظر رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔